जी दोस्तों, हम एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर हैं और आप देख रहे हैं मैंने सिंधी टोपी पहनी हुई है। सिंधी टोपी अक्सर मैं पहन के प्रोग्राम नहीं करता, लेकिन आजकल ये माहौल चल रहा है। कुछ दोस्तों का ख्याल है और हमारे अपने ही दोस्त हैं जिनका ख्याल है कि जो कोई सिंधी टोपी अजरक पहनता है वो हमसे तअस्सुब बरतता है और वो हमसे नफ़रत करता है। ये उनके जहन में ये बात सालों से बिठाई गई है कि सिंध का जो कल्चर अपनाता है या पहनता है तो वो हमसे नफ़रत का इज़हार करता है। ये बाबा गलत फहमी है। ये बिल्कुल इस तरह की बात है कि कोई ये कह दे कि भाई अगर कोई पंजाबी सिंध में लुंगी पहनता है, धोती पहनता है, यहाँ पंजाबी पंजाब में इस्लामाबाद में धोती पहनता है तो वो सिंधियों बलोचों के ख़िलाफ़ नफ़रत का इज़हार है। ये जो सकाफ़तें जुड़ी होती हैं वो किसी के साथ नफ़रत का इज़हार नहीं होती, वो तो जोड़ने के लिए होती हैं। तो जिसको भी ये गलत फहमी है, और मैं आपको बताऊंगा कि ये नफ़रत, तअस्सुब और रेसिज्म जो है वो कहाँ पल रहा है, कब से पल रहा है। इससे पहले जो हमने प्रोग्राम किया था उस पर भी ज़बरदस्त किस्म के कमेंट आए, उस पर भी हम बात करते हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम के दो हिस्से हैं। एक तो हमारे दोस्त हैं शहजाद गयास शेख साहब, उन्होंने मुहिम शुरू की है, उन्होंने ट्रेंड भी चला था ट्विटर पे और नंबर 1 चला था, फिर उन्होंने प्रोग्राम भी किया। ये जो माहौल कराची में खुसूसी तौर पे बन रहा है तो उसमें वो मुहिम चला रहे हैं स्टॉप सिंधी हेट। स्टॉप सिंधी हेट का मकसद ये है कि एक तो इसकी उन्होंने तारीख भी बयान की है कि ये सिलसिला कब से शुरू हुआ है। तो एक हिस्सा उस पर हम मुख्तसर तबसरा करेंगे। पहली बात यह कि हम उस मुहिम को मुकम्मल तौर पे उसकी हिमायत करते हैं और सबको हिमायत करनी चाहिए। ट्विटर पे बाज़ाब्ता तौर पे ये मुहिम चलनी चाहिए, सोशल मीडिया पे चलनी चाहिए। ये किसी से नफ़रत का इज़हार नहीं। जिस तरह मेरा टोपी पहनना, मेरा सकाफ़ती दिन मनाना, मेरा अजरक पहनना, मेरा सिंध के हुकूक पे बात करना, सिंध की धरती के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बात करना किसी से नफ़रत का इज़हार नहीं। तो ये जो मुहिम है स्टॉप सिंधी हेट, ये भी किसी से नफ़रत का इज़हार नहीं। ये बुनियादी तौर पे ये जो कुछ हो रहा है 1947 से जिसकी शुरुआत हुई थी उसको एक्सपोज करने का इज़हार है, या उसको लोगों तक पहुंचाने का एक ये मुहिम इज़हार है। तो एक हिस्सा वो है। दूसरा हिस्सा ये कि हमने पहले मुहाजिर कल्चर डे के हवाले से एक प्रोग्राम किया था। तो आज वो जो कल्चर डे है या वो जो मुहाजिर सकाफ़त है या हिजरत है या सिंध की मेहमान नवाज़ी है, उसको हम मुख्तलिफ एंगल से उस पर तबसरा करेंगे और दोबारा ये बात समझाने की कोशिश करेंगे कि तज़ाद या जो नफ़रत का इज़हार है वो कहाँ से शुरू हुआ। तो सबसे पहले तो हम शहजाद गयास वाली उस बात से शुरुआत करते हैं जिसमें वो मुहिम चला रहे हैं स्टॉप सिंधी हेट। असल में ये किस्सा पुराना है और अपने प्रोग्राम में शहजाद साहब उसको बयान भी कर चुके हैं। इसके 2-3 मराहल हैं जो 1947 से शुरू हुए थे और अब तक यानी कल तक जो जिन्होंने गधों के गर्दन में जो अजरक वाली नंबर प्लेट डाली थी, ये तब तक मतलब ये एक सिलसिला आ रहा है। उसके मुख्तलिफ फेजेज़ हैं और वो उसके मुख्तसर में जायज़ा आपको बता देता हूँ। ये सब जानते हैं। असल जो शहजाद साहब के ख़िलाफ़ नफ़रत जहाँ से पैदा हुई है या पैदा की जा रही है, तो वो फ़कत ये है कि एक बड़े प्लेटफार्म पे और लाखों के जो व्यूवरशिप रखने वाले, सब्सक्राइबर रखने वाला एक नौजवान सिंधी वो खुल के बात करता है, वो सच और हक की बात करता है। तो क्योंकि ये जो उर्दू मीडिया है जिसको नाम नहाद कौमी मीडिया कहा जाता है, तो उस पर तो इस तरह की कोई बात ही नहीं हो सकती। तो जब सोशल मीडिया का दौर है और वो खुल के बात करते हैं तो चूँ चूँ मुँह उधर उधर से उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो बकवासियात जो है वो शुरू हुआ पहले दिन से। तो मैं ये कह रहा था कि ये 1947 से जब से जनाब करनाल वाली सरकार लियाकत अली ख़ान जब से हमारे ऊपर सर पे थोपे गए थे, जिसका सिंध से कोई वास्ता नहीं था, जिसका जो चाहता था कि ये कराची मेरा हल्का बन जाए, और उन्होंने अपने शौरी कोशिश से सिंध को इग्नोर किया, बल्कि सिंध के ख़िलाफ़ उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, घटिया तरीन इस्तेमाल किए। तो उन्होंने जो सोच इनके दिमाग में डाली वो सोच अभी आ रही है। हम किसी ज़बान से नफ़रत नहीं करते। उर्दू हमारे सर का ताज है। इतने ज़बरदस्त शोरा मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब, मोमिन खान मोमिन, इब्राहिम ज़ोक साहब, बहादुर शाह ज़फ़र साहब
اور یہ فیض صاحب، ہمارے اقبال صاحب، شیخ ایاز خود انہوں نے اردو میں شاعری کی، تو زبان سے تو نفرت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ اردو جس کا رواج ہی 47 میں پڑا، اس کے بعد سندھ میں وہ کتنی مروج ہوئی، کتنے سندھی لوگ جو تھے، اور ہم تو خود پروگرام بھی اردو میں کرتے ہیں، حالانکہ لہجے کا فرق ہے، لہجے کا فرق تو ہوتا ہے دھرتی کے ساتھ۔ تو ہمارے آباء و اجداد نے صدیوں سے سندھی میں بات کی، ہماری نسل جو تھی ان پہ اردو آ گئی، امپوز کی گئی، اور وہ سیکھ بھی گئے۔ تو اگر یہ ریشو آپ وہ جو ہجرت کر کے آئے تھے ان پہ آپ لگائیں تو کتنے پرسنٹ وہ سندھی زبان میں بات کر سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ جو ریسزم یا نفرت یا تعصب، اس کی بنیاد 1947 سے پڑی۔ اب کیسے پڑی؟ سب سے پہلے تو جناب لیاقت علی خان صاحب جو آئے تھے، انہوں نے پہلا تو کام یہ کیا کہ جو سندھ کی گادی تھی، یعنی دارالحکومت جو سندھ تھی، اس کو انہوں نے سندھ سے کاٹ کے وفاق کے حوالے کر دیا، یعنی کیپٹل، فیڈرل کیپٹل کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد آگے چلتے ہیں، پھر انہوں نے یہ جو کوٹا سسٹم امپوز کیا، یہ جو ہجرت کرنے والے ہمارے مہمان حضرات تھے ان کو جو ایکسٹرا انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا، ان کو دھڑا دھڑ نوکریوں پہ دے۔ ہم نے پہلے بھی پروگرام کیا تھا کہ اس میں کس طرح ان کو جھوٹے کلیمز اور جھوٹے حلف نامے دے کے ان کو نوازا گیا۔ تو ہم اس تاریخ میں نہیں جاتے کیونکہ ہمارے بلائے ہوئے مہمان تھے۔ چلو، پھر آپ کا 1 یونٹ لگ گیا، اور 1 یونٹ میں انہوں نے شناختی ختم کر دی۔ 1 یونٹ میں آپ مطلب آپ کی زبان، آپ کی ثقافت، وہ سب دیوار سے لگ گئی۔ آگے چلتے ہیں تو آ گیا 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی حکومت نے یہ سمجھا کہ زبانوں پہ فسادات ہوئے ہیں، اسی پاکستان میں ہوئے، مشرقی پاکستان میں ہوئے ہیں۔ سندھی کو انہوں نے کر دیا اردو کے مساوی آفیشل لینگویج، قومی لینگویج، جس میں فسادات ہوئے۔ حالانکہ یہ 1851 سے سندھی دفتری اور عدالتی زبان تھی، انگریز نے کر دی تھی۔ تو اگر اس کو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے اردو کے برابر کر دیا تو اس میں کیا اربا خطا ہو گئی کہ یہ اردو کا جنازہ بڑی دھوم سے نکلے۔ اس طرح کے جو تعصب پرست بزرگ حضرات تھے انہوں نے نعرہ لگایا، پھر حملہ کیا۔ یہ ذہن یہ تھا کہ قبول کسی چیز کو نہیں کرنا۔ پھر آگے چلتے ہیں، ضیاء کا دور آ گیا، لیکن 1972 کے بعد یہ جو اردو زبان کے چکر میں جو سندھی سے نفرت کا اظہار کیا گیا، وہ خود تعصب کا ایک بڑا نمونہ تھا، اعلیٰ نمونہ تھا جو یہ کیا گیا۔ ضیاء الحق نے پھر کیا کیا؟ ضیاء الحق نے تو سیدھے بم پھینکے نا۔ یہ جو مورو تھا، نوشیرو تھا، یہ جو دادو تھا، یہ جو بدین تھا، جہاں پہ آمریت کے خلاف جدوجہد، جمہوریت کے حق میں نکلنے والی جدوجہد پہ عامر ضیاء تھا، وہ برس پڑا بموں کے ساتھ، بندوق کے ساتھ، اور نہتے لوگوں پہ بم برسائے گئے، لوگوں کو شہید کیا گیا۔ فقط یہی نہیں، ان سے پیٹ نہیں بھرا، سندھ کو دیوار سے لگانے کے لیے سندھیوں کے خلاف نفرت کو وسیع پیمانے پہ پھیلانے کے لیے انہوں نے MQM کھڑی کر دی۔ تو اس طرح یہ سسٹم چلتا آ رہا ہے۔ اس پہ شہزاد صاحب نے وسیع پروگرام کیا ہے، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو ہم نے گزشتہ جو پروگرام کیا تھا اس میں کلچرل ڈے کو ٹارگٹ نہیں کیا تھا، اصل میں تو ہم نے اردو اسپیکنگ کو جو گھیٹوازم کا شکار بنانے والی MQM اور دہشت گرد اور لسانی تنظیم MQM، اس کو ٹارگٹ کیا تھا کہ انہوں نے ایک ایسی نفرت کی دیوار کھڑی کی ہے جس کی وجہ سے یہ جو فطری طور پہ انضمام ہوتا ہے لوگوں کا، ہجرت کر کے آنے والوں کا، تو ہمارا پروگرام تو وہ تھا۔ لیکن پھر اس پروگرام پہ جو طوفان بدتمیزی کھڑا کیا گیا، اور ایسے لوگ یہ جو جن کے لیے مطلب وہ تیسری نسل جس کو میں کہتا ہوں نا، جن کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ ہجرت کیا ہوتا ہے، جن کی میموری میں بھی نہیں ہے، جن کے باپ بھی سندھ میں پیدا ہوئے ہیں، تو انہوں نے جو جملے کہے ہیں، انہوں نے جو زبان استعمال کی ہے، یہ زبان ان کی نہیں ہے، کیونکہ وہ اردو ان کی شائستہ زبان، ان کے بڑوں کی زبردست قسم کی زبان تھی، جو ادب کی زبان تھی، جو شاعری کی زبان تھی۔ لیکن اب جو یہ زبان بول رہے ہیں، یہ ان کو جنرل ضیاء الحق اور الطاف حسین کی جو تربیت ہے انہوں نے ہی سکھائی ہے، اور اسی پہ رونا ہے کہ وہ دیکھیں ان کی پہچان کس طرح کنورٹ ہو گئی ہے۔ وہ جو شائستہ زبان بولا کرتے تھے، ان کی زبان پہ اب ابے، ان کی زبان پہ اوئے،
ان کی زبان پہ اب گالیاں آ گئی ہیں نا، گالیوں کے سوائے وہ گٹکے اور گالیوں کے جو امتزاج بنتا ہے اس کے علاوہ وہ بات نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہی تو رونا ہے کہ پھر ان کی دیکھیں آپ، ان کی شناخت جو اب کی شناخت وہ یہ بن چکی ہے، اور وہ کہہ کون رہے ہیں، بات کون کر رہے ہیں، کمنٹ کون رہے ہیں، جن کو یہ پتہ ہی نہیں کہ بابا ہجرت کیا ہوتی ہے، یہ ان کو یہ کوئی پتہ نہیں، نہ ہی ان کی میموری میں۔ ان کو اصل میں یہ ایم کیو ایم مائنڈ سیٹ نے ایسا گانجا پلایا ہے کہ اب وہ جو بات کرتے ہیں اس میں نفرت کا، جس کو یہ کہا جاتا ہے نا ممی ڈیڈی والے جو نسل ہے، جن کو کوئی پتہ نہیں، ایلیٹ کلاس کی نسل ہے، تو وہ اس طرح کی باتیں کریں، یعنی اس کو کہتے ہیں نفرت، اس کو کہتے ہیں ریسزم، اس کو کہتے ہیں تعصب، کہ آپ کو پتہ کوئی نہیں ہو، تاریخ کا پتہ نہیں ہو، وقت کا پتہ نہیں ہو، میموری آپ کی یہیں سے جڑی ہو جہاں پہ آپ پیدا ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ نے بات وہی کرنی ہے جو آپ کو گانجا پلایا گیا ہے، جو آپ کو چیزیں مائنڈ میں بٹھائی گئی ہیں۔ کچھ دن پہلے مشہور شاعر جاوید اختر اور مفتی شمائل ندوی کے بیچ ایک ٹاکرا ہوا تھا، ایک مناظرہ ہوا تھا ڈز گاڈ ایگزسٹ کے حوالے سے۔ اگر ہمارا پڑوسی اتنے بڑے موضوع پہ ایک کھلی ڈسکشن کروا سکتا ہے تو پھر ہم یہ جو بحث شروع ہوئی ہے اور جو سندھیوں کے خلاف جو نفرت پیدا ہو رہی ہے اور جو نفرت پیدا کر رہے ہیں، تو ہم اس پہ کھلی طرح بات کیوں نہیں کرتے، اور جو بات کرتا ہے اس کے خلاف کیوں اپنی نفرت کو زیادہ بڑھاوا دے رہے ہیں یا مزید نفرت پھیلا رہے ہیں۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میرے خلاف کوئی کمنٹ کرتا ہے میرے پروگرام میں یا میری سندھی ٹوپی پہ، تو اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا۔ آپ مصنوعی طور پہ جتنا بھی خود کو کیموفلاج کریں، خود پہ کتنے بھی آپ چادر اوڑھ لیں، لیکن جو تاریخی حقائق ہوتے ہیں وہ نہیں چھپتے۔ تو ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ دنیا میں ہجرتیں ہوتی ہیں، مدینے کی ہجرت سے پہلے بھی ہجرتیں ہوئیں، پھر مدینے کی ہجرت ہوئی، پھر مدینے کی ہجرت کے بعد بھی ہجرتیں ہوئیں، لیکن سچ یہ ہے کہ جہاں سے ہجرت ہوتی ہے، جہاں پہ آمد ہوتی ہے، کچھ وقت کے بعد وہ لوگ آپس میں گھل مل جاتے ہیں، وہ اس دھرتی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس میں کون سی بات ہے جو آپ کو بری لگی ہے؟ یا میں نے یہ کہا تھا کہ بھئی تیسری نسل کے لوگ جو ہیں وہ کہیں بھی دنیا میں مہاجر نہیں کہلاتے، وہ وہاں کے کلچر میں، وہاں کی دھرتی میں ضم ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں کون سی بات ہے جس پہ آپ کو غصہ آتا ہے؟ آپ کا غصہ جو وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نا، وہ غصہ اس سچ کو چھپا نہیں سکتا، اس تاریخ کو چھپا نہیں سکتا۔ اور جہاں تک بات ہے متروکہ سندھ کی، تو بابا یہ تو پیدا کیا ہوا ہے ایک مصنوعی نعرہ، جو آپ کا ایک ٹھرک ہوتی ہے وہ پوری ہو سکتی ہے اس سے، لیکن اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ تعلق نہیں۔ تو سمجھیں کہ یہ چیپٹر دی اینڈ ہو گیا ہے۔ اب یا آپ دھرتی دھنی بن کے رہے ہیں نا، آپ اس کے جو فرد ہیں، گھر کے فرد بن کے رہے ہیں نا، یہ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آئیں، جس طرح آفاق نے بیان دیا کہ ہم اپنے باپ کی زمین پہ، بھئی باپ کی زمین آپ کی یہاں کیسے ہوئی؟ آپ مہمان بن کر آئے اور آپ نے آتے ہی نفرت کا اظہار کیا، تو ایڈجسٹ نہیں ہو رہے ہیں، ایڈجسٹ اپنے لچھنوں کی وجہ سے آپ نہیں ہو رہے ہیں، اور پھر کلیم یہ کریں گے اپنی باپ کی دھرتی سے آئے۔ باپ کی دھرتی کہاں تھی؟ یہ تو پاکستان، یا پاکستان بنایا ہی سندھیوں نے تھا جس میں اس کا حصہ تھا۔ آپ تو وہاں سے آئے تھے اور پھر اب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 40% دے دو متروکہ۔ تو یہ تھوڑا دماغ سے آپ سائڈ پہ کر لیں اور جو حقائق ہیں وہ قبول کر لیں۔ اور اگر ہم ہجرت کی بات کریں اور اگر کن لوگوں کی آمد کی بات کریں، پھر ان کی طرف سے ملک بنانے کی بات کریں، پھر ان کی طرف سے ثقافت میں گھل مل جانے کی بات کریں، تو سب سے شاندار اور اعلیٰ مثال جو ہے وہ امریکہ ہے۔ امریکہ جنہوں نے بنایا وہ یورپ کے تارکین وطن تھے، وہ آئے اور یہاں مل گئے اور مل کے انہوں نے ملک بنایا۔ پھر یہ ہوا کہ جو ان کی پہلی نسل تھی وہ کوئی یورپین یعنی آئرش امریکن تھا، کوئی جرمن امریکن تھا، لیکن دوسری اور تیسری نسل مکمل طور پر امریکن ہو گئے۔ انہوں نے جو آئے تھے تارکین وطن، انہوں نے اپنی ثقافت چھوڑ دی، انہوں نے اپنی زبان چھوڑ دی، یہاں کی رسم و رواج میں مل گئے، یہاں امریکن بن گئے اور انہوں نے ملک بنایا۔ یعنی یہ ثقافت اور یہ رسم و رواج، یہ تہذیب اتنی مضبوط چیز ہوتی ہے کہ جو بھی آتا ہے اس کو خود میں ضم کر لیتے ہیں۔ پھر ہم لاطینی امریکہ کی بات کرتے ہیں تو ہسپانوی تھے، پرتگالی تھے، وہ آئے، انہوں نے لیٹن امریکہ کو بنایا،
پھر وہ یہاں کی ثقافت سے جڑ گئے، یہاں کی زبانوں سے جڑ گئے، پھر کوئی ارجنٹائنز ہو گیا، کوئی برازیلین ہو گیا، کوئی میکسیکنز ہو گیا، اس طرح ثقافتوں میں ضم ہو جاتے ہیں، زبانوں میں ضم ہو جاتے ہیں۔ یہ طرح ہم نے یہودیوں کا مثال دیا تو ان کا جو افیلیشن ہے جذباتی طور پہ وہ منسلک ہیں، وہ اسرائیل سے بھلے ہوں دنیا میں، لیکن کہیں بھی رہتے ہوں، وہ مصر سے آئے تھے اور دنیا میں جہاں بھی گئے انہوں نے وہیں کے ہو کے رہ گئے۔ برطانیہ میں آئے تو انگریز بن کے رہ گئے، امریکہ میں چلے گئے تو امریکن بن کے رہ گئے، دنیا میں جہاں بھی گئے وہاں سے گھل مل جاتے ہیں۔ یہ ایک تاریخ ہے، اس سچ سے آپ انکار نہیں کر سکتے، اس سچ کو آپ کو قبول کرنا چاہیے۔ اور عمرانیات کا سب سے بڑا سبق کلچرل اسیمیلیشن ہے، جو ایک فطری عمل ہے، یعنی کلچر جو ہے وہ ایک دوسرے سے گھل مل جاتے ہیں، پھر نیا کلچر جنم لیتا ہے۔ تو اگر نفرت، تعصب اور مزاحمت نہ ہو تو کوئی بھی چیز اس چیز کو نہیں روک سکتی، یعنی جو محلول کر دیتے ہیں ثقافت یا کلچر ایک دوسرے میں ضم ہو جاتے ہیں، تو اس انضمام کو کوئی چیز روک نہیں سکتی بشرط کہ کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور رکاوٹ ہوتی ہے تو وہ رکاوٹ سیاسی ہوتی ہے۔ تو اس کیس میں اگر ہم دیکھیں سندھ دھرتی پہ جو آمد ہوئی، جو مہمان آئے، ان کو ایک چیز نے روکا نا، کوئی چیز تھی جو ان کو روک رہی تھی کہ آپ نے اس طرح نہیں کرنا، آپ نے اس کی ثقافت سے نہیں جوڑنا، آپ نے اس کی دھرتی کو اون نہیں کرنا، آپ نے ان کی زبان کو اون نہیں کرنا۔ تو کوئی تو اس کے پیچھے تھا۔ ہمارا تو یہ کلیم ہے، یا ہم تو قصوروار لیاقت علی خان کو ٹھہراتے ہیں کہ انہوں نے کیا، نفرت کی بنیاد، نفرت کا جو بیج تھا وہ انہوں نے بویا تھا۔ اب آ جاتے ہیں سندھ پہ۔ ایک حقیقت ہے، ایک سچ ہے جس کو آپ جھٹلانا چاہیں تو بھی جھٹلا نہیں سکتے۔ سندھ ایک آزاد وطن تھا، سندھ سندھیوں کا وطن ہے، اور صدیوں سے سندھ جو ہے وہ سندھیوں کا وطن ہے۔ سندھ کی ایک تاریخ ہے، سندھ کی ایک ثقافت ہے، سندھ کی ایک زبان ہے۔ تو جو ہزاروں برسوں سے یہاں اس دھرتی پہ رہ رہے ہیں وہی اس کے حقیقی طور پہ مالک ہیں۔ یہ پہلی آمد نہیں ہوئی تھی۔ یہ جو خود کو مہاجر کہتے ہیں، اچھا ہم تو ان کو مہاجر بھی نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ اردو اسپیکنگ سندھی ہیں، لیکن وہ یہ بھی بات قبول نہیں کرتے، سندھی تو نہیں قبول کرتے، اردو اسپیکنگ سندھی پہ بھی ان کو اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم مہاجر ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کوئی پہلی آمد نہیں ہوئی تھی 47 میں بابا، سندھ میں اس سے پہلے کئی آمدیں ہوئی، تمام مہمان آئے، ان کا ویلکم کیا گیا اور وہ ایڈجسٹ ہو گئے۔ یہ آپ کے سید کون ہیں؟ یہ بھی باہر سے آئے تھے، ضم ہو گئے، سندھ دھرتی کے بیٹے بن گئے۔ یہ جو بلوچ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کون تھے؟ وہ بھی باہر سے آئے تھے، ان کو بھی ویلکم کیا گیا، وہ بھی یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ اس کے علاوہ کئی اور لوگ آئے، پھر کئی فاتحین آئے، کئی قبضہ گیر آئے جنہوں نے جنگیں لڑیں، پھر آپ ان کا حشر بھی دیکھ لیں، کہاں ہیں؟ ان کا کوئی نام نشان نہیں ہے۔ نام نشان ان کا ہے جنہوں نے اس دھرتی کو اپنایا، جنہوں نے ثقافت کو اپنایا، جنہوں نے زبان کو اپنایا۔ تو یہ جو ڈس اوننگ ہے، یہ جو آپ اگنور کر رہے ہیں یا آپ اس کو قبول نہیں کرتے، یہ آپ خود پہ بھی جبر کر رہے ہیں، اور اس سے ہی جو ہے نا وہ یہ ریسزم یا نفرت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ اس حقیقت کو آپ اس سے انکار کر ہی نہیں سکتے۔ سندھ ایک وطن رہا ہے اور ایک تاریخی ان کی تاریخ رہی ہے، اور سندھیوں کا وطن رہا ہے۔ تو اگر کسی مہمان کو یہاں پہ بٹھایا گیا، بلا کے ان کا ویلکم کیا گیا، اور وہ دعویٰ کرے کہ آپ مجھے اس میں سے، وہ سندھ کو دھرتی کو ایک کیک سمجھے اور یہ کہے کہ آپ مجھے اس میں سے کاٹ کے حصہ الگ کر کے دیں، تو یہ کون قبول کرے گا؟ اور ضروری بات یہ ہے کہ ہجرت کرنے والے یا جو مہمان آئے تھے ان کو پناہ دینا، ان کو بسانا، ان کو گلے لگانا، اس کا مقصد یہ بالکل بھی نہیں کہ ان کو سندھ کی مالکی کا حق دیا جائے، یا ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ اب مالک ہو گئے ہیں، یا ان کو لیز پر سندھ لکھ کے دیا جائے۔ یہ کہیں بھی نہیں ہوتا، دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوا۔ ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ جو لوگ آتے ہیں وہ خدمت کرتے ہیں دھرتی کی، وطن کی، صوبے کی، لوگوں میں گھل مل جاتے ہیں، ثقافت کو اپنا لیتے ہیں، زبان کو اپنا لیتے ہیں، نفرت کا کہیں نام و نشان نہیں ہوتا، اور وہ خدمت کرتے ہیں لوگوں کی، ملک کی، وہ الگ بات ہے۔ لیکن آپ آتے ہیں اور آنے کے بعد ہی شروع کے دنوں سے
78 سالوں تک آپ یہ کلیم کریں کہ آدھا ہمارا ہے آدھا آپ کا ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہوتا۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے حوالے سے جو چارٹر ہے یا انسانی حقوق کا جو اعلامیہ ہے، اس میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا، یا کوئی بھی عالمی قانون نہیں جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ جو میزبان دھرتی ہے اس کو اس کی ملکیت جو ہے وہ ان لوگوں کو دی جائے یا ان میں بانٹی جائے جو باہر سے آئے ہوں۔ شہری حقوق ہوتے ہیں، ان کو مواقع ملتے ہیں، لیکن یہ 40%، یہ 30%، یہ سندھ کا بٹوارہ، یہ سندھ کا حصہ، یہ تو بالکل ایک نہ فقط سیاسی معاملہ لیکن قومی سلامتی کا معاملہ ہے اور اس دھرتی کی خود مختاری کا معاملہ ہے۔ آپ UNHCR کا جو ریفیوجیز کنونشن ہے وہ پڑھ لیں، اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ بابا یہ جو لوگ آئیں گے ان کو آپ جو ہے ملکیت کا حصہ دے دیں؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ اتنا فیصد فلاں فیصد وہ جائز ہے؟ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ ہاں، آپ دھرتی کو اون کریں، آپ دھرتی کے مالک بن سکتے ہیں، آپ ثقافت کو اون کریں، ثقافت آپ کو خود میں جذب کر لے گی، ضم کر لے گی۔ آپ زبان سے نفرت نہ کریں، زبان کو اون کریں تو یہ ساری جو نفرتیں ہیں وہ مٹ جائیں گی، تفاوت ختم ہو جائے گا۔ لیکن آپ نفرت بھی کریں، دھرتی سے کریں، دھرتی کے مالکوں سے کریں، ان کی زبان سے کریں، ان کی ثقافت سے کریں، ان کے خلاف نعرے لگائیں، ان کے خلاف نفرت کا کھلے عام اظہار کریں، تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا نا۔ پھر تو آپ بھٹکتے رہیں گے اس نئی شناخت کے لیے جس طرح آپ بھٹک رہے ہیں۔ مشہور فلاسفر جان لاک کا کہنا ہے کہ زمین کا مالک وہ ہوتا ہے جو برسوں سے اس سے روزی روٹی کماتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر سندھیوں کو دیکھا جائے تو سندھی اس زمین کو صدیوں سے آباد کر رہے ہیں اور صدیوں سے یہ زمین ان کی روزی روٹی کا بندوبست کرتا ہے، اور صدیوں سے سندھیوں نے مہمانوں کا استقبال کیا، لوگوں کو پناہ دی، فاتحین تھے، ان کے حملے سہے، ان سے مزاحمت کی۔ تو جگہ دینے کا، پناہ دینے کا، گلے لگانے کا یہ مقصد نہیں کہ آپ زمین کی مالکی ان کے حوالے کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس حوالے سے جو متروکہ سندھ یا حصے والا وہ دلیل بنتی ہی نہیں، تو یہ ایک دعوے کے، جھوٹے دعوے کے علاوہ کچھ ہی نہیں، اور یہ فقط ایک خوش فہمی یا فقط اپنا احساس کمتری یا فقط اپنے اندر کے جو جھوٹ ہیں ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ایک سیاسی نعرے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ زبان کے حوالے سے بھی عالمی تاریخ یہ کہتی ہے کہ ہجرتوں کے بعد جو نئی زمین پہ لوگ آباد ہوتے ہیں تو مقامی زبانیں جو ہوتی ہیں وہ ان کی زبان بن جاتی ہے، وہ اس زبان کو اپنا لیتے ہیں۔ اگر کوئی اپنی زبان کو ترجیح دے، مقامی لوگوں کی زبان سے نفرت کرے، اس پہ ٹھٹھا مذاق اڑائے، تو یہ معاشرتی بد تہذیبی ہی نہیں، بدتمیزی بھی نہیں، یہ تعصب اور نفرت کا کھلا اظہار ہے۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ سندھی زبان سے نفرت کون کرتا ہے، لیکن آپ خود جائزہ لیں کہ اس حوالے سے جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ ریشو آپ نکال لیں کہ سندھی زبان کتنے لوگوں کو آتی ہے اور اردو زبان کتنے لوگوں کو آتی ہے۔ ہماری اردو اچھی نہ ہونے کے باوجود ہم پروگرام اردو میں کرتے ہیں، ہم اردو پڑھتے ہیں، ہم اردو کی شاعری پڑھتے ہیں، ہم اردو کا ادب پڑھتے ہیں، ہم اردو ڈرامے دیکھتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ ہم نے تو زبان سے تو کوئی نفرت نہیں کی، لیکن زبان سے نفرت کرنے والے بھی لوگ ہیں جو ثقافت سے نفرت کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی وہ دھرتی سے نفرت کرتے ہیں۔ سندھی زبان نہ سیکھنا، سندھی زبان سے نفرت کرنا، خود کو معتبر، مہذب، تعلیم یافتہ، علم کے ابے سمجھنا، مقامی لوگوں کو جاہل سمجھنا، کمتر سمجھنا، اس کو کالونیل مینٹلٹی کہا جاتا ہے، جس میں کیا ہوتا ہے، یہ یہاں پہ آپ کو ایک فرق بتاؤں کہ جو مہاجر اور سیٹلر ہوتے ہیں اس میں بھی تفاوت کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو عام مہاجر ہوتے ہیں یعنی جو ریفیوجیز ہوتے ہیں وہ گھل مل جاتے ہیں، لیکن جو کالونیل مینٹلٹی کے ساتھ آتے ہیں ان کو سیٹلر کہا جاتا ہے۔ یہ کالونیل مینٹلٹی یہی ہے نا کہ بھئی یہاں کی مقامی زبانوں کو چھوڑ دے، انگریزی پڑھیں گے لوگ، یہ انگریزوں کی جو مینٹلٹی تھی اس کو ہی کالونیل۔ جو نو آبادیاتی علاقے ہیں وہاں ریاست کی خود کی جو ہے وہ مینٹلٹی اس طرح ہے نا، جس طرح اردو سے جو نفرت کی جاتی ہے، ثقافت سے نفرت کی جاتی ہے، دھرتی سے جو نفرت کی جاتی ہے، یہ اظہار ہے کالونیل مینٹلٹی کا۔ مشہور فلاسفر اور رائٹر ایڈورڈ سیڈ جنہوں نے اپنی کتاب اورینٹلزم لکھی، ان میں ان کا کہنا ہے یہ
कॉलोनियल माइंड सेट है कि लोग जो है वो खुद को मोतबर समझते हैं और मकामी जो लोग हैं उनके हवाले से ये सर्टिफिकेट दिया जाता है कि उनमें कोई सलाहियत नहीं, यानी हम बासलाहियत हैं और मकामी लोग जो हैं वो जाहिल हैं, कमतर हैं। तो ये एक नफ्सियाती तो मसला है, लेकिन असल में वो तअस्सुब है। और तअस्सुब के साथ वो ये खुद लिखते हैं कि फ़कत वो तअस्सुब नहीं, फ़कत वो बदतमीज़ी या बदतहज़ीबी भी नहीं, लेकिन तअस्सुब भी है और उसके पीछे ताकत का इस्तेमाल होता है। तो कहने का मकसद कि ये जो कुछ हो रहा है, जो रेसिज्म या नफ़रत सिंधियों के ख़िलाफ़ हो रही है, उसमें रियासत की ताकत तो है, लेकिन जो कल पुर्जे जो हैं वो इस तरह के लोग हैं जो सिंध के सर पे बिठाए गए हैं कि आपने इनको पीछे धकेलना है, यानी धरती वालों को, उनकी ज़बान को, उनकी सकाफत को आपने, तो ये उनके टूल्स के तौर, यानी यहाँ जो एडवर्ड सेड साहब कहते हैं तो ये टूल्स बने हुए हैं उस ताकत के इस्तेमाल के हवाले से। बाकी तअस्सुब का इज़हार तो वो खुद करते हैं। इस तरह मशहूर फ़िलासफ़र फ्रांसिस फैनन का कहना है कि जो कोई मकामी लोगों की सकाफत और ज़बान से नफ़रत करता है वो कॉलोनाइज़र का किरदार अदा कर रहा है। इसमें वो बड़े पते की बात करते हैं कि आपने उनकी ये जो कॉलोनियल माइंड सेट का जो इज़हार करता है उसकी बात से, या वो जो नफ़रत जिसका इज़हार करता है उस पर शर्मदा नहीं होना है, लेकिन अपनी सकाफत को बचाने के लिए आपने मज़ामत करनी है। क्योंकि वो सकाफत धरती से जुड़ी होती है और जो उसको बचाने के लिए मज़ामत करता है वो भी धरती से जुड़ा होता है। तो हम ये जो बात करते हैं कि सिंधियों से जो हेट है वो बंद की जाए, स्टॉप सिंधीज़ हेट, तो ये बात यह है कि हम अपनी सकाफत, अपनी ज़बान, अपनी धरती है उसकी बका के लिए खड़े हुए। शहजाद साहब भी जो मुहिम चला रहे हैं तो वो अपनी धरती की बका से, जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया, और बदकिस्मती ये है कि वो नफ़रत और रेसिज्म वही फैला रहे हैं जिनके पैदावार भी सिंध धरती पे हुई है। और रोना यह है कि जिस तरह आप तअस्सुब, नफ़रत और रेसिज्म का इज़हार करते हैं वो खुद आपके ही गले पड़ा हुआ है, उसका सबसे बड़ा शिकार आप हुए हैं। ये जो आपकी नई नस्ल है इसको आपने क्या दिया है? उनकी एक अच्छी खासी शनाख्त थी, वो आपने उनके तो नाम ही तब्दील कर दिए, जिनके उर्दू में ख़ानदानों में मोतबर किस्म के, शाइस्ता लजीज किस्म के नाम रखे जाते हैं। अब उनकी पहचान कनकट्टा, छुरा, नफसियाती, बम, गोला, बारूद, ये तो आपके जो कराची हैं उसके लड़कों के नाम हैं, और ये आपने दिया है उनको। आपने उनको किताब जो थी उनके हाथों में, कलम थी जो हाथों में, वो खींच के आपने छीन के वो उनके हाथों में आपने बंदूक दे दी, गोली दे दी। दुख इस बात पे कि ये आप किस मतलब बेरारवी का शिकार है, आप जा कहाँ रहे हैं? आपको अपनी इस नस्ल से, जिसको हम कहते हैं कि इस धरती पे पैदा हुए और सिंधी है, आप खुद उसके दुश्मन हैं। तो इस नफ़रत से फ़ायदा कोई नहीं होगा। कम अज़ कम जो इस धरती से जुड़े हैं, जो इस धरती को अपनी माँ समझते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होगा। उनको न नुकसान हुआ है, सदियों से नहीं हुआ ना। कितने यहाँ पे फातेन और कब्ज़ा की रहा है, क्या हुआ? सिंधी तो अब भी हैं, कौम है, उनकी सकाफत है, तारीख़ है, वो नहीं मिटेगी। आप भले लाखों कोशिश करें, वो नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। तो इस तमाम तर बहस का नतीजा ये है कि सिंध हम सब का है। सिंध उन तमाम लोगों का है जो इस धरती से मोहब्बत करते हैं, जो इस धरती को अपनाते हैं, जो इस धरती को माँ समझते हैं। जो नफ़रत करता है, जो ज़बान से नफ़रत करता है, जो सकाफ़त से नफ़रत करता है, धरती उससे नफ़रत नहीं करती, लेकिन धरती उनको पहचान भी नहीं देती। धरती उनको 2 गज़ ज़मीन की टुकड़ा देती है जिसमें वो तदफीन जिनकी होती है, बाकी धरती उनको मुस्तकिल शनाख्त नहीं देती। मुस्तकिल शनाख्त के लिए आपको धरती को अपनाना पड़ेगा। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। हम दिल किसी का नहीं दुखाना चाहते, न किसी से नफ़रत का इज़हार करते हैं। हमने वेलकम किया है सबका, हम आपको आज भी वेलकम करते हैं, लेकिन इस धरती से जुड़े रहेंगे तो आप खुश भी रहेंगे, आपकी पहचान भी होगी। शुक्रिया। अगर प्रोग्राम पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।